अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड यू आर वाचिंग लाइफ लर्निंग बाय काशिफ। दो जुमले मैंने सुने हैं कहीं पे, बड़े प्यारे जुमले हैं और ये वालिदैन की तरफ से कहे गए हैं। एक फ़िक्रा कि जब औलाद कमज़ोर हो ना, तो वालिदैन को सहारा ढूंढने की बजाय सहारा बनना चाहिए अपनी औलाद का। और दूसरा फ़िक्रा जो बड़ा प्यारा फ़िक्रा मैंने रात को सुना है वो ये है, ये वालिदैन के मुंह से निकला है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आया है। कि हमें जमा करने की आदत पड़ गई थी, हमने कभी तक़सीम करने का नहीं सोचा। हमें लगा शायद तक़सीम करने से चीज़ें कम हो जाएँगी, चाहे वो अथॉरिटी थी, चाहे वो पैसा था या मोहब्बत थी। तो उन्होंने कहा कि हमसे गलतियाँ हुईं कि हमने चीज़ों को जमा किया, तक़सीम नहीं किया और आज हमें इस गलती का एहसास हुआ और हमने चीज़ों को तक़सीम कर दिया है। अब मोहब्बत भी सब में तक़सीम होगी, पैसा भी तक़सीम होगा। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले तक अगर हम ये सोच लेते तो इतना हमारे पास सरमाया भी था कि हम सारे बच्चों को अलग-अलग घर बना के देते, उनको अलग करते, तक़सीम कर देते चीज़ों को, वक़्त पे तक़सीम कर देते। लेकिन चलें, अब भी वक़्त नहीं गुज़रा। ये फ़िक्रे हुज़ूरे वाला मैंने उस ड्रामा से लिए हैं जो कि अभी तक का कंबाइंड फैमिली सिस्टम पे सबसे बेहतरीन ड्रामा मुझे लगा। मैं वालिदैन का टॉपिक चूज़ इसलिए करता हूँ कि मैं खुद भी वालिद हूँ और मैं खुद इस चीज़ पे बड़ी वर्किंग कर रहा हूँ। जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न या एजुकेटेड नहीं है, कारोबारी फैमिली है। तो वहाँ पे भी यही मसाइल हैं, अभी भी हैं। ये मसाइल सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली में नहीं, ये मसाइल आपकी फ़ैमिली में, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी फ़ैमिलीज़ में ये मसाइल हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को अगर मैं अच्छे तरीके से हाइलाइट करूँ तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैंने हमेशा बात की है कि वालिदैन की रिस्पेक्ट बिल्कुल, उस पे नो कॉम्प्रोमाइज़। वालिदैन की इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट, उस पे नो कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन वालिदैन जो नाइंसाफ़ी करते हैं अपने बच्चों के साथ, जो ज़्यादती करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, अब डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स है ना, अब सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं हैं, वो ठीक नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ एक वीडियो प्रोफ़ेसर साहब की शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वालिदैन अपने बच्चों को इस पॉइंट पे ले आते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कहने के लिए कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। हुज़ूर वाला, इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपको बताना ये था कि औलाद कभी भी वालिदैन से दूर नहीं जा सकती। आप उसको जितना मर्ज़ी धुतकार लें, आप उनको घर से निकाल दें, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको आपकी ज़रूरत हर वक़्त रहती है, माली तौर पर भी हो सकती है, जिस्मानी तौर पर हो सकती है, ज़हनी तौर पर हो सकती है, जज़्बाती तौर पर हो सकती है। ये इतना को ऐसा रिश्ता है वालिदैन औलाद का कि इसमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ या आप मेरा कितना एहतराम करते हैं। इसमें ना तो आज के दौर की बात कर रहा हूँ, ना तो वालिदैन औलाद को सिखा सकते हैं कि वालिदैन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ना ही औलाद वालिदैन को सिखा पाई है आज तक कि औलाद की भी कोई इज़्ज़त होती है। ये अब चीज़ें सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे ओपन हैं, हर बंदा देख सकता है, जान सकता है। हाँ, लेकिन तरबियत की ज़रूरत आज भी बाकी है, वालिदैन को भी और औलाद को भी। अब होता ये है कि वालिदैन चूँकि अपने मसाइल में उलझे होते हैं, अपने मसाइल से नंबरदाज़मान नहीं हो पाते, तो इसलिए वो औलाद की भी सही तरीके से तरबियत नहीं कर पाते। ये ड्रामा एक शाहकार था। मैं एक छोटा-सा एक खुलासा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ कि ये ड्रामा एक शाहकार था कंबाइंड फैमिली सिस्टम पे कि एक बाप अपने बच्चों को बड़ा करता है, उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। 3 बच्चे, बाप का कारोबार है, सब कुछ बाप के नाम है, बाप ही कारोबार चला रहा है, बच्चे उसको जॉइन करते हैं। एक बच्चा कुछ ज़्यादा काम करता है, एक बच्चा थोड़ा कम काम करता है, वो 2 बच्चे चला रहे हैं कारोबार को बाप के साथ मिल के।
سپریم اتھارٹی جو ہے وہ باپ ہے، گھر میں ماں کی چلتی ہے، یہ سارے گھروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تیسرا بچہ جب دونوں بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، تیسرے بچے کی جب شادی ہوتی ہے، جب تیسری بہو آتی ہے، اب وہ دوسری ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، اس کے آنے سے گھر میں تبدیلی تو آنی ہی آنی ہے۔ دیکھیں وہ چیزوں کو نئے طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نئی نسل کی ہوتی ہے، نئے طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی 5ویں بہو ہے، 6ٹھی بہو ہے، اب کوئی نہ کوئی بہو تو ہے جو تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اب اس کو والدین رزسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کو لے جائے گی، یہ گھر کو تباہ کر دے گی، یہ گھر کو خراب کر دے گی، حالانکہ ان کا بچہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ان کی بہو کی بھی نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ تیسرا بچہ علیحدہ ہو جاتا ہے، جاب کرتا ہے، کمپنی والے گھر دے دیتے ہیں، گاڑی دے دیتے ہیں، وہ علیحدہ سے اپنا سسٹم سیٹ کر دیتا ہے، تو سارے کہتے ہیں جی یہ اس کی بیوی تھی جو اس کو لے کے علیحدہ ہوئی۔ سارے الزامات، یہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے، سارے الزامات کا مرکز وہ ان کی تیسری بہو کے، جی جو ان کو بچوں کو جدا کر گئی ہے گھر میں، حالانکہ مسائل کی وجہ کچھ اور تھی جو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ الٹیمیٹلی باقی 2 بڑے بھائی بھی تھوڑا تھوڑا مسائل چونکہ بڑے ہوئے، کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ انہوں نے بھی تقاضا کر دیا کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ حصہ دیا جائے اور ہمیں علیحدہ کیا جائے۔ باپ نے انکار کر دیا، باپ نے کہا جی سب کچھ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ فکرہ، یہ سنٹینس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی ہم جب تک اکٹھے ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ یہ فکرہ اولاد کو مار دیتا ہے، موٹیویشن ختم کر دیتا ہے، آپ کی بہوؤں کی موٹیویشن ختم کر دیتا ہے کہ جی کٹھے ہی رہنا ہے، جبکہ برداشت ہے نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ خیر بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جی تسی پھر سب کچھ کول رکھو تے اسی تے چلے ہیں۔ بڑا بیٹا بھی علیحدہ ہو جاتا ہے، اس سے چھوٹا بیٹا بھی، تیسرا تو پہلے ہی علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایک بڑے گھر میں صرف ماں باپ رہ جاتے ہیں اکیلے، اپنی اپنی جگہ پہ تینوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، دھوکے کھاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ماں باپ کو بھی اکیلے میں پرابلمز آتی ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بچہ ریٹرن بیک کرتا ہے اپنے ماں باپ کو، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے گھر لے جاتا ہے چونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کی اپنے ماں باپ سے اس کی بہو کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بلکہ اس کے سسرال اور میکے، لڑکے کے میکے تو ماں باپ ہیں اور سسرال بچی کے ماں باپ وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب ان دونوں وہ بھی اکٹھے رہتے ہیں، سمدھی، پہلے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پھر دوست بن جاتے ہیں۔ اسی دوران باقی 2 بچے بھی سفر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے رابطہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، تھوڑا ریئلائز ہوا، کیوں؟ کیونکہ باپ نے ایک اور بندے کی کمپنی اختیار کی تھی، اپنے سمدھی کی کمپنی، وہاں سے اس کو اچھی باتیں ملیں، کچھ اس نے سیکھی، ریئلائز کیا کہ میں نے بھی اولاد کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ تو یہ کچھ عرصہ تھا، یہ عرصہ 2 سال کا ہو سکتا ہے، 4 سال کا ہو سکتا ہے، 7 سال کا ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن دا سینیریو، یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کو بھی ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، بچوں کو بھی ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بچوں نے واپس جا کے اپنے ماں باپ سے معافیاں مانگی، معاف کر دیا، والدین نے بھی دل سے ان کو معاف کر دیا۔ جب تک والدین بھی دل سے معاف نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، یہ تبھی ٹھیک ہوتی ہیں جب دونوں طرف سے جینون معافی اور جینون دل والی باتیں ہوں۔ تو اولاد نے دل سے معافی مانگی، والدین نے دل سے معاف کر دیا، اور پھر وہ اکٹھے ایک گھر میں ڈنر کیا، تو بچوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو ابا جی نے کہا نہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں رہو اور میرے گھر میں جب مرضی آ جاؤ۔ یہ ہے نارملی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، یہ دس از ناٹ دی آئیڈیل سلوشن۔ آئیڈیل سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علیحدہ ہی رہنے دیں، اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھیں اور جب مرضی آئیں۔ دیکھیں ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ماں باپ اس ضرورت کے لیے خود اولاد کو اپنے ساتھ ڈریگ کرنا شروع کر دیں، سب سے بڑے بیٹے کو کھینچنا شروع کر دیں، یا سب سے نیچلے چھوٹے بیٹے کے نیچے لگ جائیں کہ اس کے ساتھ رہنا ہے، یا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں، تو اس لیے ان کی لائف میں بھی پرابلم آتی ہے اور بچوں کی لائف میں بھی پرابلم آتی ہے، اولاد بھی اریٹیٹ ہوتی ہے اور والدین بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین اپنا سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اولاد اپنی انڈیپینڈنس دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد آگے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ والدین کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، جب تک وہ نہیں کریں گے اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔
اگر والدین اپنی انا کو پیچھے کر دیں، اپنے بچوں کی عزت کریں، ان کی چھوٹی موٹی خامیاں برداشت کریں، اپنے پوتوں سے پیار کریں، اپنی نسل سے پیار کریں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جائے۔ بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں، کئی بری بھی آ جاتی ہیں، لیکن آپ کا رویہ جب تک اچھا نہیں ہوگا، آپ کی اولاد واپس آپ کی طرف نہیں پلٹے گی، اس کا دل بھی مچلے گا، وہ گناہگار بھی تسلیم کرے گی اپنے آپ کو کہ میں والدین سے دور ہوں، میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والدین کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب یہ والدین پہ ہے کہ اگر تو وہ انا کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر اولاد کی ان کو اولاد کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگے گی، اس میں پازیٹیوٹی نہیں نکلے گی۔ لیکن اگر والدین بھی اس چیز کو ریلائز کر لیں، کوئی بندہ ان کو سمجھا دے کہ دیکھو اس طرح نہیں کرو، اس طرح کرو، یا کوئی بندہ ان کو ایسا مل جائے کہ جو ان کو کوئی اچھی چیز سمجھا دے، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں کوئی آپ کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مت، کوئی اچھی مت دینے والا بھی مل جائے نا، تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ تو یہ سارا مقصد، یہ ساری سٹوری سنانے کا یہ تھا کہ والدین اور اولاد کا رشتہ بہت زبردست رشتہ ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے رشتے پہ بھی میں بات کرتا ہوں، وہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہے، والدین اور اولاد کا بھی بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اصل جو والدین، پہلے میاں بیوی ظاہر ہے بنتا ہے رشتہ، اس کے بعد والدین بنتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ جب اپنے بچوں کو بیویاں لا کے دیں تو ان کو تھوڑا انڈیپینڈنس دیں، وہ اپنے فیصلے چھوٹے چھوٹے کریں، آہستہ آہستہ کر کے ان کے ٹارگٹس رکھ دیں، ان کو علیحدہ کرنا ہے یا کچن علیحدہ کرنا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے فیصلے کرنا شروع ہو جائیں۔ جائے کہ والد سر سے جائے اور اولاد ٹھوکریں کھانے لگ پڑے، جائے کہ اولاد انتظار کرے والد کے مرنے کا کہ والد اللہ کو پیارا ہو تو مجھے وہ پراپرٹی ملے۔ میرے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، بڑے تلخ قسم کے واقعات ہیں۔ چھوٹا سا ایک میں واقعہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ مینشن کرتا چلوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو ان کے والد بہت پراپرٹی تھی، ان کی بہت زیادہ پراپرٹی تھی، لیکن اپنی زندگی میں نہ وہ اپنے آپ پہ خرچ کرتے تھے، نہ وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے تھے، نہ وہ اپنی اولاد پہ۔ تو اولاد سٹ پٹا کے تنگ آ کے اولاد یہ بھی کہہ دیتی ہے بعض والد صاحب سے کہ ابا جی سب کچھ ایسے ہی چھڑ جانا جی، تے پیچھے کچھ بھی نہیں نال جانا، تے میں سب کچھ لے لینا ہے۔ یہ اولاد اس طرح بھی کہتی ہے۔ میرے کئی جاننے والے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ہوا کیا، جب والد چلا گیا تو ساری پراپرٹی انہوں نے اچھے طریقے سے بھائیوں نے تقسیم کر لی اپنی زندگی میں۔ آج وہ خوش ہیں، لیکن ہاں پچھتاوا ان کو یہ ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے ناراض تھے میری یہ بات کہنے پہ۔ تو میری ان تمام والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ تک میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں تو آپ خدارہ اپنی انا کو پیچھے کر کے اپنی اولاد کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں۔ آپ کی اولاد جیسی بھی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے، آپ کے جرمز جرس جو بھی وہ جینز آپ کے ہی ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو وہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اولاد کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اولاد ہمارا ہی عکس ہے، اور ہم اپنے عکس کے ساتھ ہی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی عکس سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، ان کی بھی عزت نفس ہے، ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ کیپ ان ٹچ اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود لائف لرننگز بائی کاشف۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔